एडमिन से मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक्स जो है ज़रा आप लोग जिनके अगर खुल जाएं तो प्लीज़ बंद कर दें, ताकि बीच में वॉइस का जो है वो इंटरप्शन ना आए। और बाकी आप पार्टिसिपेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक अपने प्लीज़ क्लोज रखिएगा। अगर हम एंड में अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो रखते हैं, उस टाइम पे आप लोग अपने माइक ओपन करके क्वेश्चंस जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। और नए पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पूरा दौरा कुरान जो है वो भी अवेलेबल है। आप उसको भी सुनकर जो है कुरान पाक के एक सादे तर्जुमे से आप गुजर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारी जो जूम क्लासेस हैं, तो अभी हमने सिर्फ लास्ट क्लास को अपलोड किया है, इंशाल्लाह इस क्लास को भी जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। तो उसके अलावा आप लोगों को ये मैंने कहना था कि आप लोग जो है हमारा जो फॉर्मेट है कि क्लास से आप ग्रुप जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो है एक हमारे कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। और उस लिंक में आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप को, तो हमारी जो जूम क्लास फ्राइडे को होती है सिर्फ वंस अ वीक, तो उसका लिंक जो है वो वहां पर आ जाता है। तो आज का हम सबक शुरू करते हैं। लास्ट हमारा क्लास में हमने सबक के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस करते हैं वो हम नहीं की थी, तो वो आज के सबक में हम करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी सिर्फ असल में बहुत थोड़ा सा सबक है, दो आयात हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट ले लेता हूँ। और उसके बाद बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो पिछला सबक है एक दफ़ा उसको भी पढ़ लेता हूँ साथ साथ, ताकि वो भी आपका जो है रिपीट हो जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जहाँ से हमारा रुकू शुरू हो रहा है, आयत नंबर 240, मेरे ख्याल में 7 है, 8, 248। फलम्मा, जी 248 से। फलम्मा, फिर जब फसला, बाहर निकला, तालूत तालूत बिल जुनूदी, लश्कर के साथ, काला, इसने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मुब्तलिकुम, वो तुमको तुम्हारी आजमाइश करेगा, तुमको मुब्तला करेगा, बेनहरिन, एक नहर से, फमन, पस जो, शरिबा, जिसने पी लिया, मिनहू, उससे, फलैसा, तो नहीं, मिन्नी, मुझसे, वमन, और जो, लम, नहीं, यत अमहू, और जिसने ना उसे चखा। ये ताम का मतलब होता है, जैसे हम किसी चीज को खाने को ताम कहा जाता है, तो लम यत अमहू, उसे ना चखा, फ़ इन नहू, तो बेशक वो, मिन्नी, मुझसे, इल्ला, सवाए, मन, जो अख्तरफा, जो चुल्लू भर ले, अख्तरफा, चुल्लू भर ले, गुरफतुन, एक चुल्लू, भी यदिही, अपने हाथ से, फशरिबू, बस, फशरिबू, फिर इसने, उन्होंने पी लिया, मिनहू, इससे, इल्ला, सवाए, कलीलन, चंद एक, मिनहू, उनमें से। फलम्मा, पस जब, जावजा, इसके पार हुए, हुआ वो, वल्लजीना, और वो जो, आमनु, ईमान लाए, माहू, इसके साथ, कालू, उन्होंने कहा, ला ताकता, ला, नहीं, ताकता, ताकत, लाना, हमारे लिए, अल्यौमा, यौम, आज के दिन, भी जालूता, जालूत के साथ, वह जुनूदी ही, और उसका लश्कर, यानी कि उनके पास जो है। अब थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सूरत हाल हम पिछले रुकू से पढ़ते आ रहे हैं कि बनी इसराइल ने, क्योंकि ये सूरह बकरा जो है इसका खिताब बनी इसराइल के साथ है, और हमने पिछले तमाम जो रुकू पढ़े हैं उनमें असल जिक्र जो था वो बनी इसराइल के साथ खिताब चल रहा था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने जहाद का जिक्र शुरू किया था और जहाद के अहकामात जो हैं वो नाजिल किए थे। उसके बाद उन के उसी पस मंजर में कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चंस जो है वो जनरेट हुए। उन क्वेश्चंस के लगातार कई रुकू हमने उनके सवालात जो अल्लाह ताला ने जवाबात जो दिए हैं, उन सवालों जवाब का सेशन जो है वो हमने अटेंड किया। अब दोबारा से जहाद का जो है वो टॉपिक शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की वो तारीख जो है वो दोहराई कि इन लोगों ने किस तरीके से डिमांड की थी कि हमें, अगर हमने जो अल्लाह, जब इनके एक जो बुजुर्ग नबी थे जो हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने इनको ये पैगाम दिया कि जहाद जो है वो हमें करना है,
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جالوت کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے پہلے ڈیمانڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پہلے حضرت سیموئل نے ان کو تمام بادشاہت کے نقصانات جو ہیں وہ سمجھائے اور بتائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بضد رہے. اور بضد رہنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جب یہ بات پھر بھی دہرائی کہ نہیں ہم بادشاہ کی رہنمائی میں ہی جہاد جو ہے وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا. اب اس کے بعد ان لوگوں کو جب طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا تو انہوں نے اپنے مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ اپنی عادت کے مطابق پیش کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے اس شخصیت کے پاس، اور یہ جو ہے ہم میں اس کی وہ اہمیت جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جو بنیامین تھے، جو بنی آپ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام بنیامین تھا، تو یہ جو طالوت تھا یہ ان کے قبیلے سے تھا، اور سب سے ان کی اہمیت جو تھی وہ کم تھی. اور اس کی وجہ ہم سورہ یوسف میں جا کے پڑھ لیں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ یہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے اور باقی جو سوتیلے بھائی تھے، تو اس وجہ سے ان کو وہ اہمیت جو ہے وہ حاصل نہیں تھی اس قبیلے کو. تو خیر یہاں سے اب جو بات ہماری شروع ہوئی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کے بعد یہ ان کی رہنمائی میں گئے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کو حکمت بتا دی کہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا تھا کہ یہ جو طالوت ہے یہ اصل میں طاقت، یعنی کہ جسمانی طاقت بھی ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس وہ علم اور شعور بھی ہے جو ایک بادشاہ کے لیے ہونا بہت ضروری تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک، جب یہ طالوت اپنا لشکر لے کر چلا تو ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس آزمائش میں ان کے لیے ایک راستے میں ایک پانی کی نہر جو ہے وہ آ گئی، جس میں سے یا دریا آ گیا. اس دریا کو انہوں نے پار کرنا تھا، اور اس سے ان کو منع کیا گیا کہ تم نے پانی جو ہے وہ نہیں پینا. لیکن وہ پانی جو ہے وہ ان لوگوں نے، چند لوگوں نے تو چلو بھر کر اس کی اجازت تھی پی لیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو سیر ہو کر پانی پیا، اور اس کو جب پانی وہ پی لیا تو ان کی وہ طاقت جو تھی جو ان کے اندر موجود تھی وہ ختم ہو گئی، یا ان کو نیند کے غش جو ہیں وہ آنے لگے جب وہ دریا کے پار پہنچے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب جالوت کے ساتھ لشکر میں، جالوت کے سامنے ہم اپنے جہاد یا جنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں تک یہ بات چلی تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ قالا کہا لذین، وہ لوگ جو یظنون جو گمان رکھتے تھے یا یقین رکھتے تھے کہ انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے کم جیسے یا بارہا من سے فئتن جماعتیں قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئیں، فئتن جماعتوں میں کثیرتن بڑی، باذن اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل جو مقصد ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کی ملاقات اللہ کے ساتھ، قیامت کے دن کے بعد کی جو ملاقات ہے، مرنے کے بعد جب انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو لوگ زندگی میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ غالب ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا کہ اصل میں یہ جو آیات کا نزول ہے یہ غزوہ بدر سے کچھ ہی عرصے پہلے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی جماعت کو تقویت دے رہے ہیں کہ آگے غزوہ کا مارکہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتا دی. اس سے پہلے بھی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ غلبہ حاصل کرتی رہی ہیں بڑے بڑے لشکروں کے سامنے. تو اس بات کو صرف دیکھ لو کہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر جو یقین ہے وہی اصل میں آپ کی طاقت ہے. اور سورہ انفال میں ہم جب جائیں گے، پہنچیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے قانون جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اس وقت جب ایمان کی یہ صورتحال ہو یا ایک نبی، ایک رسول کی موجودگی میں جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس وقت جو طاقت کا توازن ہے
اس کی ریشو وہاں پہ بتائی گئی ہے کہ 1:10 کے مطابق توازن جو ہے وہ توازن جو ہے وہ قائم کرنا، مطلب 10 لوگوں کے مقابلے میں ایک مسلمان جو ہے وہ بھی کافی ہوگا. لیکن اس کے بعد کے دور میں ان کی قیامت تک کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قانون بتا دیا ہے کہ 1:2 کی طاقت جو ہے مسلمانوں کے پاس اگر وہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ جہاد ان کے اوپر فرض ہوگا، یعنی کہ 2 دشمن کے افراد ہوں گے اور ایک مسلمان کا. تو اس کے مطابق یعنی کہ آپ کی جو طاقت کا توازن ہے وہ اس ریشو کے مطابق اگر ہوگا تو آپ پر جہاد فرض ہوگا. واللہ، اور اللہ مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم جب آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور آپ کی عزت و ناموس کو وہ اگر مثال کے طور پہ تباہ و برباد کرنے کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو اس وقت کی طاقت کا توازن نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرنا ہی ہوتا ہے. اب آج کے ہمارا اس کے بعد کا جو آیت ہے، ولما، اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے بھی جالوت و جنود ہی اور اس کا لشکر، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرق ڈال دے، اے ہمارے رب افرق ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، و ثبت اور ثابت قدم کر دے اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، ونصرنا اور ہماری مدد کر، علا پر القومی قوم، الکافرین کافروں کی قوم. اچھا، اب یہاں سے جو ہم نے پچھلی کلاس میں سلسلہ چھوڑا تھا تو وہ سلسلہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ولما برزو، اور جب آمنے سامنے ہوا، برزو کا مطلب ہے آمنے سامنے ہوئے، لی جالوت و جنود ہی، یعنی کہ جالوت کے سامنے طالوت کا لشکر اور وہ لوگ آمنے سامنے ہوئے اور اس کا لشکر. قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرق ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، و ثبت اقدامنا اور ثابت قدم کر دے ہمارے اقدام، ونصرنا اور ہماری مدد کر، علا پر القومی قوم، الکافرین کافروں کی قوم. فہزامہم پس انہوں نے شکست دی انہیں. یہ ہزیمت اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، ہزیمت کا مطلب بھی شکست ہی ہے. فہزامہم، پس ہزامہم، ہم تھرڈ پرسن کے لیے ہے، فہزامہم پس ان کو شکست دی، بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَأَتَاهُ اور اسے دیا اللہ نے، الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اسے سکھایا، مما سے جو یشاء چاہتا ہے اللہ، مما سے جو یشاء وہ چاہتا ہے. ولو اور اگر لا نہیں، دفع ہٹاتا اللہ الناس لوگوں کو، بعضہم بعض تم لوگوں میں سے، ببعضن بعض کے ساتھ یا بعض کے ذریعے، لا فسدت، لام کے اوپر زبر آ گیا، اس کا مطلب زور ڈال دیا گیا، لا فسدت تو ضرور، فسدت وہ فساد کرتے، الارض زمین میں، ولیکن اور لیکن، اللہ ذو فضل زیادہ فضل والا ہے، اللہ پر العالمین تمام جہان والوں. ولیکن اور ذو الفضل فضل والا ہے، اللہ پر العالمین تمام جہان والوں کے. اب اس آیت کو تھوڑا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فَحَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ کی بات ہوئی کہ پھر انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے. اور جو ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا جالوت، جس کے حوالے سے ہم یہ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی طاقت جو ہے وہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کا جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی ان لوگوں نے کس طریقے سے یہ لوگ ان سے لے کے جا چکے تھے، اور 20 سال تک وہ تابوت سکینہ تقریباً ان کی تحویل میں رہا تھا. اور اس کے بعد ان لوگوں کی جو میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی تھی کہ کس طریقے سے جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ریبلڈ کیا اور اپنی کوتاہیوں کو دور کیا، اور انہوں نے جو ہے جب طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا تھا تو اس پر انہوں نے ان کا وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ واپس کر دیا، اور فرشتوں کی نگرانی میں جو 2 بیل ہیں وہ لے کر اس سکینہ کو، تابوت سکینہ کو ان کے پاس لے کر آئے تھے. اس کی ہسٹری آپ لوگ پہلی کلاسوں میں دیکھ چکے ہیں. تو اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. داؤد علیہ السلام جو ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی جس کا کوئی مثال جو ہے ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتی، کہ جن کے دربار میں تمام کے تمام پرندے بھی ان کے دربار میں تھے، جنات بھی ان کے تابع تھے، اسی طرح سے ان کے تابع
ہوائیں ان کے تابع کر دی گئی تھیں، ان کے پاس وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں جو اس سے پہلے کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھیں. تو داؤد علیہ السلام ان کے والد تھے، اور یہاں پر جب یہ اس لشکر میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل تھے، تو اس ٹائم پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو طالوت کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جالوت کو مار دوں گا، اور میرے پاس جو ہے ایک فن یہ ہے کہ میں جو ہوں، جب کوئی نیزہ یا جو بھی ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، کہ میں اس کو اس قوت کے ساتھ مارتا ہوں کہ وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور میں جنگلوں میں اسے شیر کا بھی شکار کرتا رہا ہوں. تو خیر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تقریباً بالکل ایک لڑکے سے تھے، 20-22 سال ان کی شاید اس وقت عمر ہوگی، تاریخ جو ہم کو بتاتی ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم یہ کیسے کر لو گے؟ انہوں نے کہا آپ مجھے ایک دفعہ موقع دیں، میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا. اور انہوں نے جب وہ لشکر نکلا اور لشکر نکل کر پہنچا، تو انہوں نے اس وقت جب سامنے وہ پیش ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے جالوت کو اپنی اس خاص فن کے ساتھ جو ہے شکست دی اور اس کو مار دیا، اور اس کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ طالوت کے مقربین میں سے بن گئے، اور انہوں نے ان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بھی جو ہے وہ لگا دیا. اور اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے کہ تاریخ کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا، اور دین بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے وہ بادشاہت دی گئی. اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ تل کا یہ آیات اللہ، کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم سناتے ہیں وہ علیہ کا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لمن ضرور سے، المرسلین رسولوں میں سے. اچھا، پچھلی آیت میں میں ایک بات آپ کو اور جو بتانی ضروری تھی، کہ وہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ، کہ اور اگر لا نہیں دفع اللہ، دفع کرتا، ہٹاتا، دور کرتا اللہ الناسی لوگوں کو، بعدہم بعض ببعض بعض کے ذریعے، لا فسد تو ضرور فساد، یعنی کہ ضرور فساد برپا ہوتا یا تباہ ہو جاتی الارض زمین. ولیکن اور لیکن اللہ جو ہے ذو فضل زیادہ فضل والا ہے، اللہ پر العالمین تمام جہان والوں پہ. اب یہ جو آیت ہے، یہ آپ اس بات سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ رحم اور کرم ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے واقع آدم پڑھا تھا اور میں نے آپ کے سامنے جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے، کہ وہ اسکیم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کمیونیکیشن کی وہاں پر، اور ہم وہ سارا جو ہے وہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. باقی ہمارے جب یوٹیوب چینل پہ یہ ڈیٹیلز اپلوڈ ہوں گی تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیجئے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بتائی تھی کہ میں ایک شخصیت جو ہمارے پہلے وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جن کے سے دنیا کا زندگی کا آغاز ہوا اور قیامت تک کے لیے، یعنی کہ حضرت آدم اور اما حوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے ان کو تعلیم دی اور ان کو مقصد حیات بتایا، کہ میں اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا کی خلافت، بادشاہت جو ہے وہ دے رہا ہوں. اور یہ جو بادشاہت ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی نسل در نسل، کئی یوں سمجھیں کہ ہزاروں سال کی تاریخ اس معاملے میں گزر گئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو رحم اور کرم کیا، کہ جو سوال وہاں پر فرشتوں نے اٹھایا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ جب انسان کو اختیار دیا جائے گا اور اقتدار ملے گا اس زمین میں، اس دنیا میں، تو انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اب اپنی جو ہے وہ انٹروینشن اس دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنا کر یا اس دنیا کو قائم کر کے وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام روز بروز کے معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں. روز بروز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایک ایک معاملات کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ میں بعض کے ذریعے سے بعض کو ختم کر دیتا ہوں، کہ جب کوئی فساد زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی مثال ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے تاریخ میں ہم نے مختلف قسم کے، آپ ٹائٹس کے واقعات کو دیکھ لیں، آپ بخت نصر کے واقعات کو دیکھ لیں، آپ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے واقعات کو دیکھ لیں، یہاں پر ابھی طالوت اور جالوت کے واقعات کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے.
اسی طرح سے تاریخ جو ہے وہ ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف اوقات میں جب کوئی قوم زیادہ سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ان کے اوپر غلبہ پا لیں گے، یعنی کہ ان کو جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے ہلاکو خان جو تھا ان کو کس طریقے سے، یعنی کہ انہوں نے کس طرح سے فساد کیا، تباہی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہی میں مسلمان لوگوں کو پیدا کیا، اور ان تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ اسی طرح سے اور جگہوں پہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر بھی فرعون کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا، کہ یہ پوری تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، اور جہاں پر بھی فساد زیادہ ہوگا، ظلم بڑھے گا، تو ہر رات کے بعد صبح ضرور آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے آج پارے کا اختتام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس بات پر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رکوع ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا، یہ رکوع آگے اگلے تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوگا، تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ تل کا یہ آیات اللہ کے احکامات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت فرماتے ہیں اس کو یا پڑھتے ہیں اسے، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لمن ضرور سے، المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، کہ ان کو تقویت دی گئی، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور آپ جو ہے ہم یہ تمام کے تمام راز اس قرآن کے ذریعے سے آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ حصہ مدنی صورتوں کا ہے، اور اس سے پہلے مکی صورتیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو تقویت دے رہے ہیں، جس کے بعد جو اگلی آیت تیسرے پارے کی ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ تل کا یہ رسول فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم بعض کو بعض پر، منہم ان میں سے من جو کلام اللہ کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعضهم اس کے بعد درجات درجے، و آتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم جو کے بیٹے، البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی تائید کی، بروح القدس حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ یہ میں نے اگلی آیتیں اس لیے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں، ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور فضیلت کیسے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیا، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول بتا دیا ہے کہ ہم نے تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان اگر ہوگا تو ہم مسلمان ہوں گے۔ سب جو ہے وہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا رقب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا جو سفر آج سے تقریباً پچھلے سال سپٹمبر میں شروع ہوا تھا، تو آج ہم اپنے دوسرے پارے کی تکمیل کو پہنچ گئے ہیں، اور یہ یقیناً طویل سفر ہے، اور ہم اس معاملے میں مجھے اس حد اتنی خوشی ہے کہ جس کا ابھی آپ لوگ اظہار دیکھ بھی لیں گے کہ الحمدللہ بغیر ترجمے کے آج آپ میں سے وہ ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹس جو کہ ریگولر اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اس قابل ہیں ابھی صرف 2 پارے تکمیل ہونے کے بعد کہ وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کو بغیر ترجمے کے قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ایک نہایت ہی منفرد کورس ہے، اور اس حوالے سے ہماری جو کوشش اور کاوش ہے، میں آپ کو جیسے بار بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے جوہری بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جیسے ایک جوہری ہیرے کی پہچان کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جب یہ آیات
کھل کر آ جائیں گی. جیسے ابھی پچھلے طلاق کے مسائل جب ہم نے ڈسکس کیے تھے پچھلے روایات میں, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ کویشچنس کیے, بہت زیادہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ قرآن جو ہے وہ کس جگہ پر آ کے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کس طریقے سے ان مسائل کو لیا ہوا ہے. اور اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں گے, قرآن کو سمجھ لیں گے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی بات کا بھی فیصلہ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. ہمیں کہیں پر بھی اپنے اوپر کوئی چھاپ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جس طریقے سے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے مسلمان کا نام چنا ہے, اور تم جو ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے ہی پہچاننا, یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا نام دیا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اصل میں قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو مسلمان کے نام سے اٹھائے جائیں گے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کے اپنے اندر مختلف قسم کی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا, اور ہم نے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم لوگوں نے اگر اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو ٹیون کرنا پڑے گا, قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں میں سے یقیناً امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنا جو یہ کورس ہے اس کے انٹروڈکشن میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہے, آپ تمام نے وہ مکمل سن لیا ہوگا. ہمارے اس کورس کے حوالے سے میں نے بہت ڈیٹیل تقریباً وہ 20-25 منٹ کی ویڈیو ہے, اس کو آپ نے کمپلیٹ سننا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ سنڈے تک میں تعارف قرآن جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا. اور تعارف قرآن آپ لوگوں نے لازمی وہ تقریباً 1 گھنٹے 19 منٹ کی ویڈیو ہوگی جو آپ نے لازمی سننی ہے, کیونکہ بہت ہی جدید انداز میں اور منفرد انداز میں آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. کہ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, اگر ہمیں اس کتاب کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس سے اس طرح کا فیض حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم اس کتاب کے بارے میں اگر جان لیں گے کہ وہ کتاب ہے کیا, یہ کتاب اصل میں یہ کر کیا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کتاب جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو محفوظ کیا, اور واقعی یہ وہی کتاب ہے جو رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا قیامت تک کے لیے. تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے, بلکہ میں نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر امپریس ہو, اس کو دیکھ کر موٹیویشن لے, اس کو دیکھ کر جو ہے ان کے اندر دین کا وہ جذبہ جاگے جو اصل میں ہم لوگ وہ جذبہ بھلا چکے ہیں. ہم لوگ مختلف قسم کی ریچولز کے اندر اور دین کے ایک ایسے کانسیپٹس کے اندر ہم لوگ پھنس چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پچھلی 300 سال سے مسلمان جو ہے وہ ایک وشس سرکل کے اندر پھنس چکے ہیں. اور اگر ہم اپنی اس پرانی تاریخ کو, جس میں مسلمانوں نے 1000 سال دنیا کے اوپر حکومت کی, اگر ہم نے اس طریقے سے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تاریخ دہرائی جائے گی. اس تاریخ کے بعد آپ بھی یقیناً اس تاریخ میں ایک ایسا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ بھی وہ بالکل ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن لوگوں نے اس پیغام کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کے اس کام کو اپنا کام سمجھا, اور اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور آپ سے دعا کا بھی میں طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج ہمارے اس پارے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے, اور ہمارے سے اگر کہیں پر کوئی خطا, کوئی غلطی, کوئی اس میں بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے. ویسے اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس وقت جب یہ دین سیکھنے میں یا سکھانے میں کہیں پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر دیتے ہیں, ورنہ صحیح کرنے پر دوہرا اجر تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. میں آپ لوگوں سے بارہا گزارش کرتا رہا ہوں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعا یہ ضرور آپ لوگ یاد کریں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہم انی عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اسم هو لک سمیت بنفسک او انزلته فی کتابک او علمت احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزن ذهب حمی وغمی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ, میں آپ کا غلام, میرا آپ کا ہر فیصلہ مجھ پر جاری, میری
آپ میرے والدین آپ کے غلام، آپ کے میں ہر اس نام کے واسطے سے جس کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، یا آپ نے اپنی پیدا کردہ مخلوق نے آپ کو اس نام سے پکارا، یا آپ نے اپنی کسی کتاب میں اس نام کو نازل کیا، میں آپ سے التجا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے غموں کا مداوع، میری پریشانیوں کا حل، اور میرے ہر مسئلے کے لیے اس کتاب کو میرے لیے اپنا نور بنا دے۔ تو ہماری یہ دعا جو ہے، قرآن پاک اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اس کائنات میں ہر چیز بغیر مانگے مل سکتی ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی ہدایت جو ہے وہ بغیر مانگے نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، ہدایت کے لیے آپ کو رونا پڑے گا، آپ کو تہجد کی نمازوں میں گر گڑانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی انگلی پکڑیں گے، اور انگلی پکڑ کر جیسے اندھیرے میں سے آپ کو اجالوں میں لے آئیں گے، گھٹا ٹوپ اندھیروں سے یا سمندر کی گہرائیوں کے اندھیروں سے بھی نکال کر آپ کو اجالوں میں لے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط آپ کی ہے کہ آپ نے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر اللہ آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے تیزی سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ اگر دوڑ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لپک کر جائے گا۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی سے بھی رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی طرف رجوع کرے گا، اور آپ کی ہر پکار کا جواب دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجیبوا دعوت الداعی واذا دعانی واذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ میرا جب بندہ میرے سے جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور انسان کو صرف کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جس وجہ سے اپنے اوپر بے تحاشا مسائل جمع کر لیتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ شکر جو ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں یہ پیش آتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو یہ ابھی ہم سبق ریوائز کریں گے تو اس کے حوالے سے ہمارا فارمیٹ یا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم شروع میں ہم جیسے 3 دفعہ ریوائز کرتے ہیں، تو 2 دفعہ جو ہے میں اپنے نارمل طریقے سے ہم لوگ ریوائز کریں گے۔ جو تھرڈ ٹائم ہوگی اس میں اپنے اس کو ریکارڈنگ کو پاز کروں گا، اور اس میں آپ میں سے اگر وہ لوگ کہ جو وداؤٹ ریکارڈنگ بھی سنانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر سبق کو سنا سکیں گے۔ تو صدق اللہ العظیم۔ آپ میں سے اب یہاں پہ کسی کو کوئی کویشچن ہے تو وہ پلیز کویشچن کر سکتے ہیں۔ سلمان بھائی 2 منٹ اجازت دیں گے؟ ایک چیز ظاہر ہے، ایک آبزرویشن، ایک مطالعہ ہے، وہ میں شیئر جی کرنا چاہوں جی جی پلیز۔ گا۔ پچھلی کلاسز میں بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ آیت نزول جو ہے کہ کب کی ہیں؟ آپ نے بتایا کہ غزوہ بدر سے پہلے کی آیات ہے۔ بیسیکلی کبھی کبھار کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ آج بھی دیکھیں سلسلہ جو کلام ہے 251 آیت کے بعد 252 میں آتے ہیں، مخاطب تبدیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں تھرڈ پرسنس کے بارے میں بات کر رہے تھے، سڈنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا، یہ آیتیں اللہ کی جو پڑھی جا رہی ہیں آپ پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہے، تو یہاں کوشچن ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ ہوا کیوں، اور ہمیشہ یہ بات رہے کہ آیت نازل ہوئی کب ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اچھا مخاطب کون ہے، اور مخاطب سے جو بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے، کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے۔ جب اس طرح کے سوالات آپ ریز کریں گے نا تو قرآن کا ایک ضبط، نظم اور ایک ربط آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں کیا ربط ہے؟ در حقیقت یہ جہاد اور انفاق کے جو 2 مسئلے تھے، کسی بھی معاشرے میں اچانک آپ کہہ دیں کہ بہت سارا پیسہ، مطلب فنڈ ریزنگ کی بات کر لیں، کوئی بھی نہیں دے گا۔ کوئی خاص ریزن ہو، کوئی خاص وجہ ہو، تب جا کے بات بنے گی۔ سیلاب آ گیا، سب دینا شروع کر دیں گے۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے، سب دینا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی آپ کسی کو کہہ دیں کہ ہمیں لڑنا ہے، اچھا اس معاشرے کو ذہن میں رکھیں جب صحابہ اکرام موجود تھے تو وہ صالحین شمار ہوتے تھے، اور دوسرے جو ہیں ان کے مخالف ہیں۔ اچھا مخالف میں کیا پروپیگنڈا تھا کہ یار یہ کون سا دین ہے جو قتال کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام خود اس بات پہ تھوڑے سے کنفیوز ضرور ہوئے کہ قتال جو ہے، کیا صالحین بھی قتال کر سکتے ہیں، کیا انبیاء بھی قتال کر سکتے ہیں؟ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس ماضی کو دہرا رہے ہیں، اس ماضی کو ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے قتال کیا جاتا ہے۔ بہرحال وجوہات بہت ساری بتائی ہیں، جیسے
آخر میں جو بتایا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، ولولا دفع اللہ الناسا، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا، اللہ اگر دفع نہ کرے انسانوں کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کا، تو زمین پر فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس بات سے نہ گھبرائیں کہ کسی کا قتل کرنا، اور اللہ کے حکم سے ہی کسی کا قتل کرنا یہ عجیب سی بات ہے، گھبرائے نا، بلکہ فساد کو یا فتنے کو ختم کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ انسانوں کے ذریعے دوسروں کو ختم کرتا ہے۔ ہاں، جہاں پر افرادی قوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرتی آفات کے ذریعے یہ معاملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، بتایا کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، آگے مارکا آنے والا ہے، تعداد کم بھی ہو تو دیکھ لو، ایک بندے نے مطلب حضرت داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو مارا، تو وہ ایک بندے نے کافی ہے کسی بڑے دیو ہیکل کو گرانے کے لیے۔ چھوٹی قوم، چھوٹی ٹیم جو ہے، چھوٹی جماعت جو ہے، ایک بڑی جماعت پہ حاوی ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور یہ مت گھبراؤ کہ یہ قتال جو ہے بری چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، قانون ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آخر میں جو بات ثبت کی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بات پہ بھی یقین کر لو کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ سے۔ اور جس طریقے سے ابھی علی بھائی نے آپ کو بتایا، تو بس ہمیں اس وقت اس بات کو ان آیات سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ، یعنی کہ ایک چیز تو ہمیشہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پر کوئی قوم مکمل طور پر ایسی ہو بن جاتی ہے، اجتماعی طور پر، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر وہ پوری کی پوری قوم ہی ظالم قوم بن جاتی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو دنیا سے مٹا دیتے ہیں، اس قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور اپنے اپنی بندے کی مدد سے اس فساد کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور ہمیشہ جو ہم پر جب جہاد فرض ہوگا تو اس کی اصل جو فرضیت کی وجہ ہوگی کہ عزت اور ناموس اور جان اور مال اور آبرو جو ہے وہ جب انسان کی محفوظ نہیں ہوگی، اس وقت جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے گا مسلمان امت کے اوپر۔ اور اس کے وقت یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنڈیشنز کیا ہوں گی کہ ہمارے پاس جو وہ طاقت کا توازن ہے، وہ توازن جو ہے وہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جب سورہ توبہ اور سورہ انفال ہم پڑھیں گے کہ ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ ایک مسلمانوں کو ہر وقت اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا ہے اس مقصد کے لیے، جہاد کے لیے، اور ہم نے اپنے اندر کی اخلاقیات کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ ابھی جو میرا یہ انشاءاللہ قرآن کے تعارف کا لیکچر ہے، آپ کو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز اس حوالے سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ برائیاں جو ہے وہ کیوں، وہ برائیاں ہم لوگ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں غلبہ جو ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ اس کی وجہ سے، اس کی خاص وجہ میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 پہ وہاں پہ ڈیبیٹ کی ہے، اور وہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ نور میں کیا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ میں خلافت دوں گا، میں طاقت دوں گا، لیکن کن کو دوں گا؟ جو اپنے اعمال صالح کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود دے دیں گے جب ہمارے اعمال نیک اور صالح ہو جائیں گے، اور جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران جو ہے وہ نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے حکمرانوں کو بدلنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً ہمیں ایک بہترین اس دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ آپ پارٹیسپینٹس میں سے کسی کو کویشچن ہے تو پلیز کر لیں۔ آج ہمارا دوسرا پارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر کوئی اپنی شیئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس سفر میں کیا پایا، کیا دیکھا، اپنے اندر کیا تبدیلی آپ کے اندر آئی۔ السلام علیکم سلمان بھائی، میں تھوڑا سا فیڈ بیک دینا چاہوں گا کہ جی جیسے اسٹارٹ ہوا تھا نا، تو اس وقت تو بالکل مجھے زیرو تھا، مطلب بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا میں، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں آتا تھا بالکل بھی، تو لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ کہ کلاس میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں زیادہ تر، تو اس کے صرف کلاس اٹینڈ کرنے سے بھی جو ہے
فرق مطلب پڑتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہنے کا یہاں پہ کہ جو بھی لوگ اپنے حلقے میں بھی ہیں ان کو بھی میں خود بھی اپنے حلقے میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھی آپ صرف کلاس لے لیں. آپ نہیں پڑھنا یا جو بھی کرنا ہے آپ صرف کلاس لیں. آپ سنتے رہیں بس خالی. آپ کی ووکیبلری بنتی جائے گی. اور تھوڑا تھوڑا گرامر کی جیسے آج میں کہنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جو شروع میں نے بولا تھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا سا جو سبق پڑھیں اس کی گرامر اور اس کی سینٹینس کی کس طرح سے بناوٹ ہوتی ہے, کیسے معنی چینج ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ ہمیں جیسے علی بھائی کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کا ایک ہم پورشن کر لیں, 2-3 پورشن میں بنا لیں اپنے سبق کو. بھلے ہم تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں, اپنا سفر اسی طرح جاری رکھیں, تو انشاءاللہ جتنی زندگی رہی تو کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور دوسرے لوگ بھی اس کو اگر فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سب کے لیے فائدہ ہے اس میں. جزاک اللہ. آپ لوگوں کی محنت بہت ہے, میں کہتا ہوں ٹائم نکالتے ہیں آپ لوگ, اور سلمان بھائی علی بھائی بڑا ٹائم میں دیتے ہیں علی ہمارے بھائی لیے. سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہم لوگوں کا جیسے ٹائم 9:30 سے لے کے 11 بجے تک کا ٹائم ہے, تو اگر آپ اپنے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی گرامر کے تیار کر لیں, اور ہم ایسا کر لیں کہ بھلے وہ زیادہ نہ ہو, مطلب ہم 2-3 کلاسوں میں 11 بجے سے لے کے آگے 11:30 بجے تک یا 15-20 منٹ آگے ہم اس کو کنٹینیو کر لیں اپنی کلاس کو, اور اس میں ہم صرف گرامر کو اور اس کے سینٹینس کے حوالے سے, یا آپ نے جو ہمیں پارٹس میں جو پچھلی کلاسز میں بتایا ہے ان کو ایک کمپائل کر کے اگر آپ اس میں کلاس میں دوبارہ سے ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک ٹائم اگر دے دیں گے تو وہ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے کافی کافی ہیلپ فل ہوگا. اس میں سلمان بھی میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو ایسے ایجوکیشن وائز تھوڑا سا, میں کیونکہ خود بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ رہا ہوں, اس میں بہت زیادہ لمبا ایک ہی کلاس کو لینے سے ہے نا چیزیں تھوڑی سی لوگوں کے لیے ایبزارب کرنا مشکل ہو جاتی ہیں, اور آپ کی جو گریسپ کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہماری جو یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے یہ آلریڈی جو ہے کافی ہے. نارملی 1 گھنٹے کی کلاس لی جاتی ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, تو لیکن یہ کہ چلیں ہم 1.5 گھنٹے تک کر لیتے ہیں. تو اس سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم بھلے تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن ہم نے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہی رکھیں. لوگ آپ دیکھیں پھر میرے پاس کہ اس میں ایک حل یہ ہے نکل کہ جاتے ہم جو ہے ہیں, علی لوگ بھائی سے نکل بات جاتے کرتے ہیں. ہیں, علی بھائی اور میں مل کر جو ہے نا ہم ایک اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں, اور اس صحیح. کو میں ریکارڈنگ کو پھر چینل پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ سب کے لیے آگے فیوچر میں بھی جو ہے وہ ہیلپ فل ہو جائے گی. یہ میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ ہمارا ٹھیک. کلاس کا جو ہے وہ ٹائم اور دورانیہ بھی نہ بڑھے, اور اس ہوں. میں جو ہے وہ ہمارے لیے فروٹفل بھی رہے. تو باقی بالکل آپ میں صحیح. سے باقی پارٹیسپینٹس بھی اگر اپنی شیئرنگ کریں گے تو یہ ہمارے لیے کافی جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا, تمام باقی لوگوں کے لیے بھی, جو نئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو پرانے ہیں ان کے لیے بھی. جی اچھا السلام سلمان بھائی, علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی چلے وعلیکم بھائی. السلام. جی جی میں نے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا ایک شروع کیا ہے. جو علی بھائی کا یہ ہے نا بیچ میں ہی جو وہ کوئی بھی ورڈ کا ہمیں بتاتے ہیں, یہ طریقہ میرے خیال ہے زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ آیت کے بیچ میں سے ہی الفاظ نکال کے ہمیں اس کی گرامر تھوڑی بتاتے ہیں تو ہم وہیں پہ, یعنی جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ ورڈ آتے ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہاں ہمیں کچھ رولز بتائے گئے تھے, اور وہ مطلب دماغ میں ہم دوہرا لیتے ہیں. اگر الگ سے کوئی کلاس رکھیں گے تو عربی گرامر تھوڑی سی مشکل ہے, کیونکہ جب بھی ہم نے کبھی گرامر سیکھنے کی کوشش کی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ پورا کبھی کورس ہوا ہی نہیں, اسی لیے کہ وہ آگے جا کے اتنی ڈیفیکلٹ ہونے لگتی ہے کہ آپ نہیں اس کو کر اور پاتے بورنگ صحیح. لوگوں کو انٹرسٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا اس میں. آپ صحیح جی کہہ رہی ہیں, بالکل. جی سلمان بھائی, میں بہن نے میری منہ کی بات چھین لی. میں یہی آپ دونوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ الگ سے آپ کریں گے, میں 10 دفعہ اٹیمپٹ کر چکا ہوں, بلکہ انہی کلاسز میں آپ کو بتا دوں. لوگوں نے یہ کہتا تھا علی بھائی آج ہضم نہیں ہو رہا, یاد ہوگا اگر آپ کو. اس کے بعد سے میں نے کوئی سلائیڈ شو آپ کو نہیں دکھائی, کیا میں نے کوئی پریزنٹیشن بنائی اور دکھائی, الا یہ کہ لاسٹ ٹائم ایک امیج دکھائی. اس کے بعد میں نے طریقہ بدل دیا, جیسے بہن نے بتایا. یہ طریقہ وہ ہے کہ ان آیاتوں میں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ادھر سے ہم اٹھا لیں گے. اچھا ظاہر ہے سارے الفاظ تو نہیں ہو سکتے, جو مشکل ہے یا ایک ہی ہو مشکل ترین ہو اور اس کو کھولنے سے واقعی باتیں کھل جائیں. یہ طریقہ قدرے بہتر ہے آپ کی کلاس کے لیے. ہاں کسی کو سیکھنا ہے, مزید ذوق رکھتے ہیں, وہ ہمیں بتا دیں, ان کے لیے ہم اسپیشل کلاس کر لیں گے. چلیں عربی گرامر کی کلاس یا عربی بول چال کی کلاس؟ نہیں دیکھیں, عربی بول چال اور عربی گرامر اور قرآن کی گرامر, میں ان تینوں کو الگ دیکھتا ہوں.
عربی like بول چال تو بالکل ہی مختلف ہے اور مشکل ہے، اور ہر علاقے کی الگ ہے، جیسے کہ ہماری زبانوں میں ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا ہے گرامر، گرامر جو ہے ظاہر ہے پورے عربی کو کور کرتا ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی کرنا ہے کہ قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے، تو وہ گرامر اور لمیٹڈ ہے، تو اس absolutely. کو ہم سمجھ لیں تو کہ ہمیں قرآن کے الفاظ کو پھر نہ سمجھ لیں۔ بہن کو میں اس میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح عربی بول چال کے حوالے سے بات کی، میرا تقریباً 16-17 سال میں عرب میں رہا ہوں، اور وہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ جو عربک گرامر، عربک جو ہے جو عرب میں اس وقت استعمال ہو رہی ہے، یہ اور قرآن کی عربک بالکل ڈفرنٹ آپ سمجھ لیں، ایسی سمجھ لیں جیسے اردو اور عربک ہے۔ وہ عربک جو وہ لوگ بول رہے ہیں اس میں سے جیسے ہمارے اردو کے بہت سارے الفاظ عربی میں آ رہے ہیں، قرآن میں آ رہے ہیں، اسی طرح ان کی عربک کے الفاظ اس عربک میں آ رہے ہیں، لیکن پتہ سمجھ میں ان کو بھی نہیں آ رہا۔ آپ کسی بھی عربی شخص کو اگر قرآن اس کے سامنے رکھیں اور اس سے کہیں کہ پڑھ کے مجھے بتانا شروع کرو، تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، بہت ساری چیزیں ان کے لیے بالکل نہیں ہیں اور بالکل ڈفرنٹ ہیں۔ اور میں نے آپ کو اپنی جو ابھی انٹروڈکشن کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پہ، میں نے اس میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس وقت ہمارے لیے ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک میں اس وقت ٹوٹل جو 80,000 الفاظ ہیں، جس میں سے ٹوٹل 2,000 الفاظ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اس 2,000 میں سے 800 الفاظ ہماری اردو میں شامل ہیں۔ ہم اگر صرف یہ 1,200 الفاظ سیکھ لیتے ہیں تو ہم جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع، جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی 2 پارے گزرے ہیں اور ہمارے کافی سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ خود اس وقت پڑھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور ابھی جیسے رمضان میں مجھے فیڈ بیک آیا کہ آپ لوگ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور آپ کو بہت حد تک اس میں سے سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ وہی ورڈز بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے اور اس کے میننگز جو ہیں وہ آپ کو معلوم تھے، اور وہاں سے آپ کی کیوریوسٹی میں زیادہ اضافہ ہو رہا تھا تاکہ آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو یہ جو ابھی ہم گرامر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بھی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ گرامر کا ایک ٹاپک ایسا خشک اور ایک ڈرائی ٹاپک ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور یہ ماشاءاللہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ جس میں علی بھائی ساتھ ساتھ الفاظ کے وہیں پر اس کے مطلب رولز جو ہیں وہ ہم کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، جس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے زوم کلاس میں آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدے مند ہے۔ تو میرے خیال میں حمدہ آنٹی کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب فرسٹ ڈے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں بول نہیں پا رہی تھی، میں سنا نہیں سکی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں سنانا چاہتی ہوں لیکن میں سنا نہیں سکتی۔ تو اب میرے میں جو تبدیلی آئی ہے، آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، سب میری بہنوں نے، بیٹیوں نے محسوس کی ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ زندگی کو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رخ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا رخ کیا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے آپ ہمیں لے کے چل رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور محمد علی بیٹا ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور جو مجھے بالکل گرامر بہت، میں پسند نہیں کرتی تھی گرامر کو، کبھی میں نے سنی نہیں تھی، تو اب میں ان لفظوں پہ غور کرتی ہوں اور مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ بیٹے میرا فیڈ بیک ہے کہ میں تو بے انتہا خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا اور آپ کا فرمائے۔ سایہ ہم کو سلامت رکھے، آپ کی دعائیں اور آپ کی یقین کریں کہ آپ کی موٹیویشن سے ہمیں بہت زیادہ تقویت ملتی ہے، اور آپ کو یقین کریں آپ کو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے والدہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اور بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کا سبق سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ آپ صحت کو جزائے خیر، ہاں آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ آنٹی کی ایج جو ہے نا ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس قرآن کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اگر آپ کا جذبہ ہے تو آپ قرآن سیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور مستقل اس سے جڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنٹی کو جزائے خیر دے اور ان کی ہمت اور صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں، ہمارے انذار کے کورسز تمام کر چکی ہیں، ریپیٹ بھی کرتی ہیں اور ٹاپ کر کے کلیئر کرتی ہے ہمیشہ۔ ماشاءاللہ یہ آنٹی کا جذبہ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹے، آمین۔ آپ جی سب ماشاء کی اللہ، محنت یہ اکثر یہی ہوتا ہے حمدان جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سناتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سنا دیتی ہیں تو اس کے بعد تھوڑی ہمت بنتی ہے کہ جب آپ سنا رہی ہیں تو ہمیں بھی سنانا چاہیے، تو آپ ہمارے اللہ لیے آپ بھی کو خوش موٹیویشن ہے ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو بیٹے بہت خوش رکھے اور صحت دے، ایمان دے، اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ جزاک
جی آپ میں سے اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بس ایک چیز اور میں کہوں گا کہ یہ اس طرح کی کلاس ہے کہ کوئی درمیان میں بھی اگر انٹر ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آئی تھنک سو اس کے اندر اس کو وہ بالکل مطلب بیچ میں سے بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید دو پارے نکل گئے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا ہم نہیں کر سکیں گے، تو اس سے میرا خیال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو مطلب اس کے اندر بار بار آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں نا وہ اتنی دفعہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں مقصد آپ تک پہنچ جاتا ہے. آپ قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ تک وہ مقصد جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو یہ بات بالکل آپ نے سرفراز بھائی صحیح کہی کہ بعض اوقات مجھے دو باتیں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی مطلب شیئرنگ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے مشکل ہے، آپ لوگ کافی آگے جا چکے ہیں. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے، اور وہ بعض اوقات گروپ کو لیفٹ کر دیتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہیں ہم بے ادبی نہ کر رہے ہوں. تو میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ لوگ جیسے وہ ہے نا شعر اقبال کا کہ پوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، تو آپ نے اس وقت ہمارے اس تمام اس سسٹم کے ساتھ صرف اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی برائی کی نیت کرتے ہو تو میں تمہارے اس کا برائی کا تمہیں اجر مطلب گناہ تمہارے ذمہ نہیں ڈالتا جب تک تم وہ گناہ کر نہ لو. لیکن جب کوئی نیکی کی نیت بھی کر لو اور تم نے اگر وہ نیکی نہیں بھی کی تو بھی میں اس کی نیت کی جگہ پہ تمہیں اس کا ثواب جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں، بھلے آپ کے پاس کبھی کلاس میں آنے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچے نہ پہنچے، آپ اٹیچ رہیں، اپنی نیت کریں کہ میں نے یہ عمل اس سفر میں اب اس قرآن کو سیکھنا ہے. تو آپ نے اگر نہ بھی سیکھا تو اس کا اجر کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دیں گے. ایسا کر لیں کہ ابھی اپنے ہینڈ ریس کر لیں جو سبق سنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کریں. سبق ہم پچھلے سبق سے شروع کریں گے، یعنی کہ آج سے جو ہمارا سبق جہاں سے ہم نے، اور بیچ میں اگر آپ میں سے کوئی ورڈ مسنگ بھی ہو جاتے تو اس سے پریشان نہ ہو، ہم اس کی انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھیں. جیسے کہ ہمارا فارمیٹ ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے کہ آپ سن کر ہی آپ کو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں. تو اپنے ہینڈ ریس کر لیں آپ میں سے جو لوگ اس وقت. اچھا سلمان بھائی، یہ پچھلی آیتیں بھی ملانی ہے. جی پچھلی آیت پچھلی ہم نے نہیں 248 پڑھی تھی سے، نا. جی جی نہیں پڑھی، 248. جی 248 سے لے کر 252. اچھا چلیں حمدہ آنٹی آپ شروع کر دیں، میرے خیال میں ابھی تک ہینڈ ریز نہیں ہوا تو ہم اتنے شروع کرتے ہیں، باقی پھر ہینڈ ریز ہوتے ہیں تو میں باقیوں سے سن لیتا ہوں. جی آنٹی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مائک اوپن کر لیجیے گا. جی ہو گیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس جب یا پھر جب فاصلہ نکلا طالوت بالجنودی ساتھ جنودی لشکروں کے، کالا اس نے کہا، ان اللہ انا بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہر ایک نہر سے، فمن بس یا تو جس نے شاربہ پیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں وہ، منی مجھ سے، ومن با اور من جس نے، لم نہ یت امہو چکھا اسے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، اللہ مگر یا سوائے، مانیز طرفہ جو چلو بھر لے، غرفاتن ایک چلو، بیاد ہی اپنے ہاتھ سے، فشاربو تو انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑے سے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب یا پس جب جاوزاہو اس نے پار کیا اسے، ہوا اس نے، والذین
ان لوگوں نے یا انہوں نے جو آمانو ایمان لائے تھے، ماں آہو ساتھ اس کے، کالو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں کوئی طاقت، لانا ہمارے لیے، یا ہمیں، لانا یوم آج، بے جالوتا ساتھ جالوت، و جنود ہی اور اس کے لشکروں کے، کالا کہا، اللہ زینا انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں یا ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے، کم کتنی ہی، من فیعتن جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں، قلیلتن کم تعداد کی، غلبت غالب آ جاتی ہیں، فیعتن بڑی جماعتوں پر یا بڑے گروہوں پر، کثیرتن کثیر تعداد کی، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اذن سے یا اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولما اور جب برزو وہ مقابلے میں اترے یا وہ سامنے ہوئے، لے جالوت کے، وجنودی اس کے لشکروں کے، کالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، ثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری، القوم الکافرین پر قوم اس قوم مل کافرین جو کافر ہیں، فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اذن سے یا اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کر دیا، داؤد نے جالوت کو، اور جس کو پڑھنا ہے آپ کو ہینڈ ریز کر دیں کائنڈلی، تاکہ پھر میں اس کے مطابق وہ کیو میں آ جائیں گے۔ جی آنٹی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جس طرح سے آپ پڑھ رہی ہیں۔ شکریہ بیٹے، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ صحت دے، آپ اسی طرح اپنے راستے پہ گامزن رہیں اور ہمیں ہدایت ملتی رہے، آپ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے پڑھو بیٹے۔ جی جی پلیز پڑھیں آپ۔ اچھا جی، فَحَزَمُوا تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اذن سے، وقتل اور قتل کر دیا، داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اسے اللہ نے ملک کا بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے، مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا، اور لولا اگر نہ ہوتا، دفع ہٹا دیتا، اللہ الناس لوگوں کو، بعدہم ان کے بعد کو، ببعدن ساتھ بعد کے، لفساداتی الارض لفساداتی البتہ فساد پھیل جاتا، الارض زمین میں، ولکن اور لیکن اللہ ذو فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر، تلکا یہ آیات یہ آیات ہیں، اللہ کی نبت دوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، یا ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ اور بے شک بے آپ، لمن المرسلین یقیناً یا البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ سسٹر عابدہ آپ پلیز شروع سے سنا دیں۔ بہت شکریہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما پھر جب، فصلا چلا طالوت، وعلیکم السلام۔ جی سلام کے جواب دیا، کسی نے سلام کیا تھا۔ اوکے،
فصلا چلا تالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمائے گا تمہیں بنہرن پانی کے ساتھ، نہر سے ایک ہی بات نہر ہے سے، جی جی نہر سے، فمن پس جس نے شاربہ پیا من ہو اس سے، فلیسا تو نہیں منی وہ مجھ سے، ومن اور جو لم نہ یتما ہو پیے گا اس سے، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا مگر من اقترفا من سے اختراف کہتے ہیں چلو بھر، چلو بھر غرفتم پانی پینا، اصل میں عربک میں قرآن میں غرفہ کہا جاتا ہے کمرے کو، یعنی کہ ایک جی اسپیس کو. تو یہاں جی پر جی اب جو ترجمہ آپ کریں گی، کیونکہ پیچھے چلو کی بات ہو رہی ہے، تو آگے کیا ہے کہ وہ چلو بھر جو ہمارے پانی کی جو اسپیس ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر غرفتن یعنی کہ اتنی اسپیس، تو آپ اس کو چلو ہی کہہ دیں، چلو جی چلو ٹھیک بھر، ہے، ایک چلو. بیدہی جی بیدہی اپنے اور یاد ہاتھ سے، رکھیے کہ غرفہ جو ہے وہ کمرے کو کہا جاتا ہے. جی جی کمرے کو، جی فشاربو تو انہوں نے پیا منہو اس سے، الا مگر قلیلاً بہت کم، منہم ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ وہ چلے وہاں سے، پار ہو گئے. پار ہو گئے، ہوا وہ اور الذین وہ لوگ جو وجہ آمنو، بھی آپ جب سورہ اب جب قرآن پاک میں حضرت نوح کا واقعہ پڑھیں گے نا، تو ان کی کشتی جی بھی جو ہے جب جا کے پار لگی، تو اچھا وہاں جی پر جی بھی یہی ٹھیک ورڈ ہے آئے گا جاوز. ویسے ٹھیک ہے، اردو میں بھی سے جانتے ہیں تجاوز کم کہتے ہیں نا لفظ. جی تجاوز، جی جاوزہ ہو، ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے، معہو ساتھ تھے اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا نہیں طاقت آج کوئی طاقت لانا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوتا ساتھ جالوت کے، وجنود ہی اور اس کے لشکروں کے، قولا کہا الذین ان لوگوں نے جو یظنون جو گمان رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم 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 کتنی ہیں؟ بہت سے، نہیں کم کم ویسے کتنے کو کہتا ہے، کہتے ہیں نا کم کئی بار، کتنی کتنے، مین جی سے جی کہتے ہیں کتنی، مین سے کتنے، فیاتین جمع. جی جی فیاتن جماعت، قلیلتن بہت کم، غلبت غلبہ پاگے وہ، فیاتن جماعت پر، کثیرتم زیادہ تعداد میں، بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. ولما اور جب بارزو سوری برزو بارزو آمنے سامنے ہوئے، برزو آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت و جنود ہی اور اس کے لشکر، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور مدد کر ہماری، اللہ اوپر، القومی قوم، الکافرین کافروں کے. فہزموہم پس تو پس انہیں شکست دے دی، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے یہاں سے حکم سے. آپ نے ماشاء اللہ سسٹر آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. سسٹر فرحانہ آپ پڑھ لیں آگے فہزموہم سے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہزموہم پس شکست دی انہیں، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے،
وقتل اور قتل کیا داؤد نے جالوتا جالوت کو وآتاہ اور عطا کیا اسے اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اسے مما اس سے جو یشاء چاہا ولو مما اصل میں یہ من دو اور الفاظ ما ہیں، جی ایک ہے جی من اور ما، سے اور سے جو جو جی جی یشاء چاہا ولو اور اگر لا دفع اللہ ہٹاتا اللہ ناسا لوگوں کو بعضہم بعض کو ببعدن بعض سے لفسدت البتہ ضرور فساد ہوتا ارضا زمین میں ولیکن اور لیکن اللہ ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر دل کا یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں نتلوہا پڑھتے ہیں ہم اسے علیکا آپ پر بالحق ساتھ حق کے وانکا اور بے شک آپ لمنا البتہ المرسلین من المرسلین رسولوں میں سے ہیں رسولوں میں سے، صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ جی نیئر باجی آپ شروع سے پڑھ لیں، اور باقی آپ میں سے ابھی آپ شروع کریں نیئر باجی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب فصلہ نکلا طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمائے گا بنہر ساتھ، فمن پس جو کوئی شاربہ پیے من اس سے، فلیسا پس نہیں ہے منی ہم سے، ومن لم اور جو کوئی لم نہ یتامہ کھائے اس سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ منی ہم میں سے ہے، الا مگر من اقترفا کا کیا ہوگا؟ کون سا ورڈ؟ آواز میں سے کٹ گئی تھی۔ من اقترفا جو چلو بھر ہو، چلو بھر، جی ہاں، چلو بھر، چلو بھر غرفتن بیادی اپنے ہاتھ سے، غرفتن کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ غرفہ ان دو کمرے آپ کو لفظ بتایا، اس کا بھی آپ یہی مطلب لے لیں، ایک چلو، ویسے غرفہ ایک کمرے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک اسپیس کو کہا جاتا ہے۔ چلو بھر ایک چلو یعنی بیادی جی ہی اپنے ہاتھ، فشربو پس پیے منہ اس سے، الا مگر قلیلاً تھوڑا منہم ان میں سے، فلما پس جب جاوزہ آئے ان کے آئے پار ہو ہوا گئے، وہ جاوزہ جاوز اس کے پار ہوئے، اس کے پار پار اس کے پار پار ہو گئے، یعنی کہ نہر کے پار ہو گئے۔ ہوا وہ والذین اور لوگ آمنو ایمان لائے معہو اس کے ساتھ، قالو بولے لا نہیں طاقت لنا طاقت ہمیں آج کے دن، یوم آج کے دن، بجالوتی جالوت کے ساتھ، و جنودی اس کے لشکر کے ساتھ، یعنی کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ جی قال الذین بولے وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کم کتنے من سے فیاتن آئے قلیلتن تھوڑے، غلبت غالب ہوئے فیاتن جماعتیں، جی جماعت، فیاتن جماعت، کثیرتن بڑی، باذن اللہ اللہ کے نہیں، حکم سے۔ فیاتن جماعت یہ نہیں جیسے گروپ کی بات ہو رہی ہے، گروپ جو ہے، اچھا جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا غلبہ حاصل کیا۔ جی واللہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ماشاء اللہ، اچھا بھائی جی، جزاک اللہ۔
میں ابھی ریکارڈنگ کو پاز کر رہا ہوں. آگے آپ سسٹر سدرا آپ سنا دیجیے پلیز. بھیجے ہوں. جی آپ میں سے کچھ کہا تھا ابھی؟ مجھے شاید فیل ہوا آواز شاید کٹ گئی بیچ میں. اوکے اچھا نیکسٹ ابھی ہم آج جو ہے ہمارے ریپیٹیشن کا پورشن ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے آدھا پارا جو تھا اس کے ہم نے ورڈز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور آدھے کے ابھی ہمارے باقی رہ گئے تھے. اچھا میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اگلا جو ہماری جو کلاس ہے اس اگلی کلاس میں ہم صرف جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے ایک ہی آیت ہے تو ہم وہ آیت لے لیتے ہیں. دوسرا ہم یہ کریں گے کہ ہم جو پرانے یہ جو سیکنڈ پارے کے الفاظ ہیں تقریباً اگلے نصف سے لے کے آخر تک وہ الفاظ جو ہے اس کو ہم ریوائز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو یہاں سے پڑھنا جو ہے وہ آپ لوگ اگر تیاری کر کے آئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. دوسرا پارا پورا جو ہے بس یہ ہے کہ ایک ایک رکوع جو ہے وہ آپ لوگ پڑھتے رہیں گے سارے کے سارے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی رکوع ہمارے اس دن ہمارے پورے ہو گئے تو اس کی آپ کی پریکٹس جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو؟ سر یہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ دوسرا سپارہ جو ہے وہ لفظی ترجمے کے ساتھ آپ ادھر اپلوڈ کر دیں. جی میں بالکل ایسے ہی ابھی میری ریکارڈنگ جو ہے ابھی میں نے ایک پہلا مطلب تعارف قرآن جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ سنڈے کو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. پھر اور سورہ فاتحہ بھی اس کی تھوڑی سی ایڈیٹنگ رہ گئی ہے تو منڈے کو وہ اپلوڈ کروں گا. پھر اس کے بعد ایک ایک مطلب رکوع کر کے اب میرے پاس ظاہری بات ہے میں پرانی زوم کی کلاسز تو ریکارڈ کر نہیں سکتا تو میں شروع سے سورہ فاتحہ سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. تو آپ کو یہ بھی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ عنقریب تمام جو ہمارا پورشن یہ ہم اپنے آپ کو کمپیٹیبل کر لیں گے کہ ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں. میری کوشش تو بہت ہے اور اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محنت تو لگ رہی ہے لیکن اصل میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہی زندگی میں ہماری محنت انشاءاللہ کر لے تو آخرت میں یہی ہمارے کام آئے گی. جی اپنا جی سسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے یہ میرے خیال میں ڈاکٹر نسن ہے. جی پلیز. سلمان بھائی یہ جو پارا ہے اس کے لفظ بہ لفظ جو ترجمہ مصباح القرآن ہے وہ بھی کمپلیٹ شیئر کر دیجیے گا دونوں گروپ میں. میں کر دیتا ہوں شیئر. جی یہی چیز یہی بھی میں چاہ رہی تھی کہ اوکے میں شیئر کر دوں گا پورا پارا جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گا گروپ میں. وہ آپ اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے میں پورا کر دوں گا. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. جی سسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. فخر نساء آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی فَهَزَمُوهُمْ کا ترجمہ ایسے ہے تو انہوں نے شکست دے دی انہیں. تو انہوں کہاں سے پتہ چلے گا اور انہیں کہاں سے پتہ چلے ہم جو ہے ہم دیکھیں ہم میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو فَهَزَمُوا یہ ہزیمت جو اردو میں ایک ہمارا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو ہزیمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو شکست محسوس ہوئی یا اس کو کچھ کمزوری محسوس ہوئی. انہوں نے شکست دی. جی ہم سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے فَهَزَمُوهُمْ انہوں نے شکست دے دی. باقی دو دفعہ ہے ایک تو ہے تو انہوں نے شکست دی انہیں. نہیں ہم سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں شکست دی انہیں. اچھا میں آسان کر دوں یہ محنت میرے لیے چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا. پلیز تبھی میں یہی چاہتی تھی. اچھا اس میں دو جمع ہے. ابھی آپ کی طرف ہے جی اوور ٹو یو. آگے آپ نے جو ہے وہ کلاس کو لے کے چلنا ہے. اچھا جزاکم اللہ خیر. میں بہن نے بڑا اچھا سوال کیا بہت اہم سوال ہے اس کو ذرا سمجھ لیتے. یہ جو ہے دو جمع ہے ایک تو یہ واو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ہوم کی شکل میں. یہ دو جمع کیا ہے انہوں نے یعنی کہ ان سب نے شکست دی ان کو. اب یہ دو جمع آ گئے نا. جی تو یہاں پہ ایک نون غائب ہو گیا. عزمون لفظ تھا وہ نون غائب ہو گیا. وہ جب بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے کہ دوسرے ضمیر مل رہی ہوتی ہے. اصل میں یہ واو نون جو ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے چھپی ہوئی ضمیر ہے جمع کے لیے آتی ہے. تو فَهَزَمُون ان سب نے شکست دی. اس طرح ہے نا ہم ان سب کو. تو ہم جو ہے دوسری جمع کے لیے غائب کے لیے اور جمع کے لیے جب پورا ہزمون کا لفظ آتا ہے وہ بھی نون آتا ہے. تو نون یہاں گر گیا ہے
صرف واو ہے, واو جمع کی علامت ہے. اچھا اگر ہوم نہ ہوتا, نون گر جاتا تو ایک الف کا اضافہ ہو جاتا, جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں. اچھا جیسے قالو میں ہم نے دیکھا نا, واو الف, ایک الف کا اضافہ ہے, اسی طرح کا ایک الف کا اضافہ ہے. اچھا ہضم کے معنی بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. کسی چیز کو خشک کر کے توڑ دینا. عام طور پہ جو پرانی سبزی ہوتی ہے اور خشک ہو جائے تو اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فریش سبزی توڑنا مشکل ہے, لیکن جیسے وہ خشک ہو جائے اس کو آپ ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں, چٹک جائے, ٹوٹ جائے, اس کو کہتے ہیں ہضم. اسی سے ہزیمت, کسی کو توڑ دینا. اور اسی سے پھر لفظ آیا شکست, کہ کسی کو اس کی کمر ٹوٹ گئی, مطلب ایسی شکست کہ اٹھ ہی نہ سکے, تو اس کو ہزیمت یا ہضم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایسے کیا ایسے ہی ادھر بھی ہے وَعَلَّمَهُ, تو کیا یہ وَعَلَّمَنْهُ تھا, ایسا ہوتا وہاں پہ بھی سوری نون کہاں, کہاں اگلے پر ہے؟ اسی آیا میں ہے, کتنے ادھر میں ہے. علامہ, علامہ ہو, دیکھیں یہاں تو پورا ہے, لفظ پورا ہے. یہاں پہ علامہ صحیح ہے, سکھایا, ہو اسے. اچھا یہاں پہ ترجمے میں اور اس نے سکھایا اسے, تو میں سمجھی کہ یہاں پہ بھی جمع جی ہے. جی دیکھیں, جب ماضی کا کوئی صیغہ ہوتا ہے نا, تو جیسے نا اس نے, غائب کے صیغے میں اس نے شامل ہوتا ہے. علامہ یعلمو, یہ ہوتا ہے نا, اس نے سکھایا, وہ سکھاتا ہے, یہ ترجمہ کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر میں کہوں علمتا, تو نے سکھایا, علمتو میں نے سکھایا, علمنا ہم نے سکھایا, تو یہ اس طرح الفاظ بدلتے ہیں ماضی کے صیغے. ہو جو ایک اضافی ہے اسے, اس نے سکھایا اسے, اب یہ اس نے اللہ ہے, اور اسے جو ہے داؤد علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سسٹر آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی, آپ کے نام کے ساتھ یہ ملٹی لینگویج کاؤنسلر لکھا ہوا ہے. سوال بھی یہی آتا ہے ہمیشہ, سوال بھی یہی آتا ہے مجھے لینگویج کے بارے میں پروفیشنل پوچھ رہا ہوں. کاؤنسلر ہوں, سائیکو تھراپسٹ ہوں, تو مجھے ہٹانا یاد نہیں رہتا. اچھا اچھا, مطلب یہ آپ لینگویج پڑھاتی ہیں ادھر یو کے میں یا؟ نہیں, میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں, سائیکو تھراپی کرتی ہوں بہت سی زبانوں میں یو کے میں. اوکے چلیے اوکے, تمہارے لیے فائدے مند چیز ہے. چلیے جی ماشاء بالکل اللہ. ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ جب زبانوں کی بات کر رہے تھے عربی کی, تو میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے خالی اردو آتی ہے, میں پشتو اسپیکر ہوں, لیکن مجھے اردو آتی ہے. لیکن اردو کی وجہ سے مجھے پنجابی بھی سمجھ آتی ہے, پہاڑی بھی سمجھ آتی ہے, ہند کو بھی سمجھ آتی ہے, بہت سی زبانیں سمجھ آتی ہیں. تو کبھی ماشاء کبھی اللہ, خالی اردو, خالی عربی آپ کو کسی بھی طرح کی پتہ ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے زبان کو سمجھنا. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں جزاک ماشاء اللہ جی, اللہ, ماشاء اللہ, بہترین. اللہ. اچھا مزید کچھ ہے سبق کے حوالے سے, لوگ پڑھ رہے ہیں, یا میں ایک لفظ کی طرف جاؤں؟ جی جی آپ سر, آپ شروع کر دیں, بیچ میں کسی نے کویشچن کرنا ہوگا وہ کر لے گا. ٹھیک ہے. ویسے میرا سوال ہے, آج میں نے درمیان میں ایک چیز جو ہے ہائی لائٹ بھی کیا تھا, اس پہ سب لوگ آ کے پھنس بھی رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے غرفہ کون سے آیت میں تھا؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ پہلی آیت ایک, ہی ہے نا ہماری. جی جی, ایک طرفہ یہ لفظ ہے, اس کا روٹ ورڈ کوئی بتا سکتا ہے؟ غین مادہ. رافع. ماشاء اللہ, بہترین. اور یہ اس شکل میں کیوں ہے؟ کام کا کرنا یہ ہو. باب افتعال کہلاتا ہے. اس وزن سے جب بھی کوئی لفظ آتا ہے اس میں اہتمام پایا جاتا ہے, اور تکمیل بھی غالباً ہے. ویسے بہت سارے مفاہیم نکلتے ہیں, لیکن اہتمام کو پکڑ لیتے ہیں. کہ مثال ایک چیز ہے, میں نے گلاس میں پانی بھرا, پورا بھرا. اب یہ پورا بھرا ڈیفائن کر رہا ہے افتعال, مطلب اس طرح کے جملہ کہوں گا کہ اس کو میں نے پورے اہتمام کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو تو باب افتعال وہاں کام آتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اس کا مادہ ہے غین رافع, اگلا لفظ کیا ہے؟ غرفتن. غرفتن, جی اس کا مادہ کیا ہے؟ وہی غین رافع. غین رافع, یعنی کہ دو لفظ دو شکلوں میں آئے ہیں. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. غین رافع کے معنی ہوتے ہیں روم. روم سے مراد ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی کا روم, گاڑی میں کتنی گنجائش ہے, گاڑی میں کتنی جگہ ہے.
کسی بھی جگہ کے روم کے حوالے سے، جیسے کمرے کو بھی ہم روم ہی کہتے ہیں نا، اس میں کتنی گنجائش ہے، کتنا اسپیس ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں غرفہ. اور اسی لیے یہ لفظ کمرے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر. مطلب میں کہوں گا کہ میرا جو ہے لیونگ روم ہے، اب لیونگ روم انگلش میں ہی کہہ دیا، اس کا اتنا وسیع ہے تو اس کا غرفہ کتنا ہے، تو میں یوں بتاؤں گا. تو عربی میں غرفہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز جو روم بنا لے، مطلب اسپیس بنا لے. اب چلو کیا کرتا ہے، آگے بے یدی ہی نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہاتھ کا روم، ہاتھ میں ایک روم بنا لو، ایک حلقہ بنا لو. اب جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چلو تک آ گئے. اب ایک طرف بھر کے پانی لینا ہاتھ میں، مطلب اس اسپیس میں پانی بھر کے لینے کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ ہاتھ کے ہم اس ایکشن کو یا اس عمل کو چلو کہتے ہیں، چلو بھر پانی. تو یہ اس طرح یہ لفظ ڈیفائن ہو رہا ہے. اب آپ اس کو کسی بھی لینگویج میں ترجمہ کرنے جائیں گے نہیں سمجھیں گے جب تک آپ روٹ ورڈ کو اور اس کے وزن کو نہ سمجھیں. امید ہے بات کلیئر ہوگی. جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا، ایک اور لفظ آیا ہے اور بہت آتا ہے قرآن کریم میں اور بہت سارے معنوں میں آتا ہے. میں چاہ رہا تھا آج اس کو سمجھوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. اور ظاہر ہے پھر ایسی چیز ہے کہ ہم اس کی تفصیل بھی ہونی چاہیے، تو تفصیل میں بعد میں شیئر کر دوں گا. اگر آپ لوگوں کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، لفظ ہے حکمہ. کبھی بھی ہم اس کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر پاتے. ابھی جب بھی ہم کرتے ہیں کوئی نہ کوئی معنی تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے دانائی کہتے ہیں. اچھا، حکیم جو علاج کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں حکیم. کوئی سمجھدار ہے اس کو بھی ہم حکیم کہہ رہے ہیں. جس کی حکومت ہے، حکومت بھی اسی سے نکلا نا، وہ بھی حاکم ہو گیا. تو معنی تبدیل ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی بنیاد کو پکڑ لیں پتہ چل جائے گا. عربی میں حکمہ زبر کے ساتھ حکمہ جب آتا ہے، الحکمہ گھوڑے کے لگام کو کہتے ہیں. مطلب وہ چمڑا جو اس کے منہ میں پھنسایا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو حکمہ کہتے ہیں. اور بہرحال اگر اس کے پورے لفظ کی ڈیٹیل میں جاؤں تو 3 صفحات پر ہے. میں مختصر کرتا ہوں کہ اسی لفظ کو پکڑ لیں کہ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوئی چیز ہو اس کو کہتے ہیں حکمہ. مطلب ایک شخص ہو، وہ سمجھداری کے ساتھ کسی چیز کو لے کے چلتا ہے، وہ بھی حکمت رکھتا ہے، حکیم اس کو کہتے ہیں. اور ایک شخص ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. اب یہ حکمت خزانہ ہے، اس میں کیا کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو دوسرا چیز، اچھا کبھی کبھار یہ حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے. حکم فیصلہ، فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ کسی کو فیصلہ کر کے دکھا دے، فیصلہ سنا دے اور اس کی بات ٹالی نہ جا سکے. اسی لیے حکومت جس کو کہتے ہیں نا، وہ میری آپ کی نہیں سنتا. وہ جب چاہے ریٹ بڑھا دے، جب چاہے گڑا دے تو اس کی مرضی ہے. تو وہ حکومت ہے، وہ حاکم ہے. اسی لیے ملک کو یا کسی چیز کو چلانے والے کو بھی حاکم کہا جاتا ہے. اچھا، بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک لفظ اور لاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکمن کے لفظ کے ساتھ، حکمن جب بھی آیا ہے تو اس سے مراد نبوت بھی لی ہے قرآن کریم نے. کہ جب بھی کسی نبی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے یہ واقعہ کی، یہاں پر داؤد علیہ السلام ایک نبی نہیں ہے، ابھی ایک ینگ سے لڑکے ہیں، اور وہ یہ واقعہ کر جاتے ہیں کہ اس نے قتل کر دیا. قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ کیا دیا ہم نے؟ بادشاہت دی، جو ہمیں آگے پتہ چلے گا واقعی ان کو دی، کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے بادشاہ کی بیٹی سے، اور وہاں سے یہ بادشاہت مل جاتی ہے ان کو. دوسری چیز کہہ رہے ہیں حکمت دی. اب یہاں پہ حکمت سے مراد ہے وہ نبوت کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فیصلے کی صلاحیت دے دی. اب یہ آگے چل کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور حاکم حکومت کریں گے، یا کہہ لیں کہ نبی بنیں گے. وَعَلَّمَهُ، اب یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتا دی. یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں پتا ہے کہ تعبیر کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اور دوسری زبان کو سمجھنا، انہوں نے لکھنا سیکھ لیا اللہ کی حکم سے. حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ دوسری زبان کے. مطلب ظاہر مصر ایک الگ زبان میں تھا اور کنان جو ہے الگ زبان تھا، تو وہاں سے دوسری جگہ گئے اور وہاں کی زبان بھی انہوں نے سمجھ لی، اور علم تعبیر یعنی کہ خواب کی تعبیر. تو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو سکھاتے ہیں نبی کو، تو وہاں پہ علمہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سکھایا. تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، نبوت دی، مزید بھی بہت کچھ سکھایا. تو ہمیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ لوہے کا پگھلانا.
اور اس کے بعد سے دنیا بدل گئی. پھر من یشاء اس نے اور پھیلا دیا کہ مزید کیا کیا علوم دیے ہیں. اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علوم منتقل ہوئے. بہرحال بہت تفصیل میں نے کر دی، معذرت. اگر الفاظ کو ہم روٹ ورڈز کو سمجھ لیں اور اس کے بنیادی معنی کو پکڑ لیں، پھر اس کے استعمال عربوں نے کیسے کیا اس چیز کو دیکھ لیں، آسان ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اور کئی جگہ یہ آیا بھی ہے آیات میں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا قرآن اور حکمت، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے کہا گیا. جی جی. اور دیکھیں ایون کے مفسرین کے تراجم میں فرق ملے گا آپ کو. حکمت کے کوئی معنی کر رہا ہے، کوئی معنی کر رہا ہے. میں اس میں تھوڑی سی بات کو ایڈ کروں گا کہ آپ نے جہاں پہ کہا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن اور حکمت، وہاں پہ ان کی کتاب اور حکمت کی جب بات ہوئی ہے تو بیسیکلی کتاب سے تو شریعت لی گئی، اور حکمت سے وہاں پہ اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے آپ دیکھیں نا کہ ایک شریعت کے ساتھ ساتھ دین میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو حکمت میں آپ کی وہ تمام، جس میں آپ کے طہارت بھی شامل ہے، آپ کے تزکیہ بھی شامل ہے، آپ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی جیسے ہمیں تعلیم دی، تو اس کتاب و حکمت میں ہمیں کتاب سے تو شریعت کے معنی ہو گیا، اور حکمت سے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں وہ ہے تزکیہ. اور تزکیہ جو ہے وہ ہم نے اپنے معاش کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنا جسم کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کا تزکیہ بھی کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے جو اس دنیا میں جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہی ہے. کہ جیسے ایون ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو ہم اس کو نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے ہم اس کو قبر میں دفنا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ چیز میں نے کہا آپ کو نالج میں لے آؤں کہ اس حکمت کے حوالے سے جیسے بھی علی بھائی نے بتایا کہ جی اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ کہ نبوت جو ہے وہ ان کو دی گئی، تو نبوت میں بھی تمام جو مقصد ہے وہ یہی ہے، انذار کرنا ہے، اور انذار میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو جی دوسری بالکل بات سلمان بھائی، یہ تعبیر اور تعویل ہوتی ہے. بس بنیادی معنی میں نے یہ کہا نا کہ کسی کو کنٹرول آ جائے فیصلہ کرنے کا اور صحیح، کسی چیز کو بالکل لے کے چلنے کا، اب وہ کسی بھی معنی میں لے جائے، کسی نبوت بھی ہو، معنی. حکومت ہو، اپنے آپ پر ہو، دماغ پہ کنٹرول آ گیا کہ اب میں صحیح سوچ کر فیصلہ کر سکتا ہوں تو میں حکیم ہو گیا. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ اصل پوائنٹ یعنی کہ جیسے حکیم لقمان بولا جاتا ہے، اب کیا تھا کہ انہوں نے عقل کی اور شعور کی باتیں اپنے بیٹے کو بولی اور حکمت کی باتیں یعنی کہ ان کو بولا جاتا ہے. تو اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ یہ ہوگی، کیونکہ ہم پورا دوسرا پارا جو ہے آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا، اور اس دن ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ میں سے نا تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں، ایون جو نہیں بھی کرتے وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ لوگ خود اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، ویسے ہم اپنی کلاس میں پروموٹ اس چیز کو بھی کرتے ہیں کہ آپ خالی سنیں بھی تو بھی آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن جیسے آپ لوگوں کو میں اب تو آپ لوگوں کو جیسے میں گروپ میں بار بار کیونکہ نہیں کہتا، کیونکہ آپ لوگوں کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ آپ کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے کسی گھر میں کسی بچے کو سبق سنائیں یا اس سے کسی سے سنیں، تاکہ آپ کا جو مائنڈ کا پروسیس ہے ان الفاظ کو یاد کرنے کا وہ پورا کا پورا کمپلیٹ ہو. اور ساتھ ساتھ کہ آپ کو جیسے ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ریت کا ذمہ دار ہے. تو آپ اپنی ریت کو دیکھیں، یہ ہمارے سے اس بات کی پوچھ ہونی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بعض اوقات خالی ناظرہ قرآن پڑھا کر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں سمجھ کر قرآن جو ہے وہ پڑھانا ہوگا، ان کو کوشش کرنی ہوگی. تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے جب یہ کلاس ہوا کرے تو ان کو ساتھ بٹھا لیا کریں، بعد میں سنا کریں، اور اس کو زندگی کا مسئلہ بنائیں. یہ واقعی یہ کتاب جو ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں. وہ اب کوئی نبی یا پیغمبر جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو آپ سے نیکسٹ کلاس میں میری امید ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. خاص طور پہ آپ لوگ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے وہ اسٹوڈنٹس بھی کہ جو بیچ میں مطلب ہینڈ ریز نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی سبق سنانے کی کوشش کرنی ہے. بیچ میں غلطی ہو جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس غلطی کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. یا آپ بھول جائیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں صرف آپ کی وہ ہیزیٹیشن جو ہے سنانے کی، کیونکہ آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ جب آپ خود اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ کو توڑنا کیسے ہے. یہ جب فن آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ
جوہری بننا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا, ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اچھا سلمان بھائی ایک تاکید اور ہے, حاضری بھی یقینی ہو. جی ہاں حاضری, یہ بھی حاضری بہت جو آپ ضروری نے ہے سر. بات کی ہے نا, اس کے بعد جو ہے نا مجھے آپ لگ بھی رہا ہے. جی جی میں بھی انشاءاللہ. ارے ہاں جی. غالباً ممکن ہے کہ میں کراچی میں نہ ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا جوائن کروں. یہ آپ ڈنڈی مار گئے علی بھائی. نہیں لیکن نہیں, چل کیونکہ عید کے بعد جانا تھا, ابھی تک نہیں ہے گرمی کے ڈر سے. اچھا اچھا, چلیں نیکسٹ جاؤں گا, کلاس بھی آپ نہ کریں. نیکسٹ کلاس میں بھی آپ کی موجودگی ضروری ہے. میں کوشش کروں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اللہ جزاک حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.